बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज DGISPR की जानिब से एक सहाफियों के साथ ब्रीफिंग थी, उनकी सिटिंग थी, गैर रस्मी गुफ्तगू थी और उसके अंदर काफ़ी अहम मामलात पर उन्होंने इजहार ख्याल किया और जाहिर है कि हमने अपने सवालात भी रखे, उन सवालों के उन्होंने जवाबात भी दिए और काफ़ी सारे ऐसे इशूज थे जिनको उन्होंने एड्रेस किया। एक तो यह है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया गया था कि जी पाकिस्तान ने फजाई हमला किया है, तो उस पर डीजी साहब ने यह फरमाया कि जी अगर पाकिस्तान ने करना होता है तो जैसा कि हमने मई में किया था तो वो ओपनली किया था, छुपके नहीं किया था, और जिस तरीके से अक्टूबर में हमें रिस्पांस देना था, जवाब देना था, तो हमने ठोक बजा के रिस्पॉन्ड किया था। तो हम छुप कर हमला नहीं करेंगे और छुप कर इस तरीके से नहीं करेंगे। तो एक तो इस चीज को कैटेगोरिकली उन्होंने एड्रेस किया। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि केपी हुकूमत की बात करें या उससे हटके बात करें तो एक चीज आती है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं है। वजीर आला साहब से हमारी मुलाकात हुई थी सहाफियों की, हमने सवाल किया, उनसे रखा सामने कि भाई नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आपकी सोच क्या है। उन्होंने कहा जी बंद कमरों में बैठे हुए जो ऐसे फैसले हमें कबूल नहीं है और इस पर मजीद बात होनी चाहिए। लेकिन DGISPR ने इस पर कहा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर तमाम सियासी जमातें उनको एतमाद था और वो सिग्नेटरीज हैं इसकी, और उसके जो 14 निकात हैं काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा उनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट से हटके काफी सारे ऐसे मामला थे जिनकी उन्होंने बात की। अभी ये भी पता चला कि जी ये जो FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पे हमला हुआ है, ये लोग भी तेरा खैबर से आए थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि उधर से फिर नंगरहार का बॉर्डर लगता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां से जब ये लोग आके फिर इनकी फैसिलिटेशन होती है और फिर ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आते हैं तो फिर ये एक मसला होता है। फिर सवाल पूछा गया कि दहशतगर्द आखिर क्यों हैं, तो वहां पर फिर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने कहा कि जी यहां पर खैबर की मिसाल ले लें तो वहां पर 12 ऑपरेशन हुए, खैबर 1, खैबर 2, इससे हटके बाकी भी ऑपरेशन हुए 2015 ऑनवर्ड्स। लेकिन जब सिविल इंतजामिया अगर वहां पर उस तरीके से स्पेस दे मिलिटेंसी को वापस आने के लिए और इस तरीके से वहां पर अमन व अमान बरकरार ना रख पाए तो फिर ये किसका कसूर है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट पे फिर ईरानी पेट्रोल और डीजल के हवाले से भी बात हुई, तो पहले जो 20 मिलियन लीटर रोजाना की बुनियाद पर आता था, फिर वो परमिट दे के अब 2 मिलियन लीटर तक आता है। उसकी भी वजह यह है कि परमिट क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का वहां पर उस तरह से नहीं है, पेट्रोल पंप्स नहीं है, तो लोगों को वहां पर डीजल या पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। एक जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, उसके हवाले से बड़ा एक मौकिफ ये है कि जो दहशतगर्दी के 12 वाकयात होते हैं उसके अंदर ये NCPs मिलती हैं। तो बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में अगर ये मौजूद हैं तो क्यों हैं। और फिर साथ ही साथ बॉर्डर मैनेजमेंट का आप देख लें कि ये पाक अफगान बॉर्डर पे एक सवाल उठाया जाता है कि भाई ये पाक अफगान बॉर्डर जो है 2600 किलोमीटर है, तो यहां पर पाक फौज क्यों नहीं रोक पा रही या इस तरह से कार्रवाइयां क्यों नहीं कर पा रही। तो उस पर डीजी साहब ने बताया कि सिर्फ केपी का जो बॉर्डर है वो 1229 किलोमीटर का है, वहां पर 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर या 15 से 25 किलोमीटर के फासले पर चेक पोस्टें मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम है कि इस पूरे बॉर्डर को मैन करना, इस पूरे दस्तयाब जो वसाइल हैं या जो मैन फोर्स है उसके होते हुए इसको मुकम्मल तौर पर रोकना नामुमकिन है। मिसाल उन्होंने दी कि अमेरिका मैक्सिको के साथ ट्रंप साहब वॉल बनाना चाहते थे, वॉल भी बना दी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुकम्मल तौर पर एक उस चीज का खात्मा नहीं हो सका। तो इसके अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी कई मामला थे उन्होंने बात की। आगे चल के कुछ सियासी उमूर पर भी बात करेंगे, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पे। जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इख्तियार वली साहब हैं, वजीर आजम पाक के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफजई साहब हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। और स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं, सिक्योरिटी उमूर पर नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए भी। तो इख्तियार वली खान साहब, काफी इस चीज पे डिबेट होती है और मैं ये देखता हूं कि बड़ी गर्मा गर्म डिबेट होती है और जाहिर है कि उसके अंदर काफी सारे मामलात होते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी से मुताल्लिक हैं, और आपका ताल्लुक भी चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से है तो कई ऐसे मामलात थे जो आज की ब्रीफिंग में एड्रेस भी किए गए। आप जरा ये बताएं कि अब आपकी जो है वो एंगेजमेंट में टीवी चैनल्स की सतह पर तो देख रहा होता हूं कि उसमें गर्मा गर्मी होती है, लेकिन दर हकीकत क्या एक्सेप्टेंस आपको लगता है कि PTI की जानिब से इस बात पे है कि ये वाकई एक सीरियस इशू है, ये मिलिटेंसी एक मसला है और इस पे हमें एक यकसू होकर एक सोच रखने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अशफाक सती साहब। इनफैक्ट देखें, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके बयानात हमेशा अमन के बारे में और फिर ऑपरेशन के बारे में
وہ بڑے مبہم ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہو. امن کی بحالی کے لیے مذاکرات کے جتنے انہوں نے مشورے دیے تھے ہم نے اس کو آزما کر دیکھ لیا. دوحہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ استنبول کے مذاکرات بھی ہو گئے, اس کی کتنی کامیابی ہوئی, کتنے ناکام ہوئے, وہ ساری قوم کے سامنے ہے. لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اس ساری چیزوں کو کلیئر کرنا ہوگا, اور کلیئر کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکلوڈنگ خیبر پختونخوا حکومت کو یکسوئی کے ساتھ بالکل یک آواز ہو کر ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے. کل اب جو آپ نے دیکھا پشاور میں جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے ہوئے, یہ کچھ دن پہلے اسلام آباد تک بات پہنچ گئی. تو میرے خیال میں اب یہ چیزوں کو ان کا نیکسس توڑنا ہوگا, اور اس میں اب یہ آپشن جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کہیں اور کھڑی ہو اور وفاقی حکومت کہیں اور کھڑی ہو. اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ کھڑی ہوگی وفاقی حکومت بھی وہیں کھڑی ہوگی امن کی بحالی کے لیے, اور صوبائی حکومت کو بھی وہیں پر کھڑا ہونا ہوگا. دوسرا یہ کہ دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی بڑی کوشش کرے گا بلوچستان کے معاملات میں, خیبر پختونخوا کے معاملات میں. بٹ آئی بلیو کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا آپ نے ذکر کیا ہمیں اس کو دوبارہ ریوائٹلائز کرنا ہوگا, اور وہی گائیڈ لائن ہے, وہی امن کا راستہ ہے. نہیں, یہ جو ٹرم آپ نے یوز کی ہے کہا تھا ریوائٹلائز, یہ ذرا سمجھائیے گا ہمارے عوام کے لیے, واٹ ڈز اٹ مین؟ ریوائٹلائز مین کہ اس کو ریویو کر کے اس میں اگر کہیں پہ تھوڑی سی کمی یا نرمی تھی, بیکاز بیچ میں ہم نے ایک پالیسی اٹھائی جو فیلڈ مارشل نے کہا تھا, ایک پالیسی اڈاپٹ کی گئی تھی کہ پاکستان اب ایک سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. تو اب میرے خیال میں ہارڈ اسٹیٹ ہم بن گئے. اب پرائم منسٹر نے جو لاسٹ منتھ اناؤنس کیا تھا کہ اب ہارڈ سے ہمیں اسٹرانگ اسٹیٹ کی طرف جانا ہوگا, تو اب سافٹ سے ہارڈر اور ہارڈر سے اب آپ کو اسٹرانگر کی طرف جانے میں, تو میرے خیال میں اٹس اے ریوائول اینڈ ریویو آف دا نیشنل ایکشن پلان. اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, ادھر یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود بائی دا سائڈ آف دا اسٹیٹ, ادھر ناٹ, یہ آپ علیحدہ کھڑے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آئی مین کافی چیزوں میں کلیئرٹی آئی ہے جو اب تک وہاں پر انسدادی دہشت گردی کے آپریشنز ہیں, اور جس طریقے سے کے پی سب سے زیادہ متاثر ہے, اور ابھی یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے یہ جو دہشت گرد تھے ان کا بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی افغانی تھے. تو اب کس چیز کی کلیئرٹی ہمیں مزید چاہیے, یا کیا ایسی چیز ہے کہ جو ابھی سارٹ ہونا باقی ہے کم از کم اس معاملے پہ؟ طرز حکمرانی تو چلیں ایک اپنی جگہ ہے, گورننس ایک اپنی جگہ ہے, لیکن اس دہشت گردی کے عفریت سے نمٹنے کے لیے تو سوچ ایک ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے جو سی ایم سہیل افریدی صاحب نے خود اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ لازمی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے نہیں. صرف بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے مل بیٹھ کے کیا جائے تو یہ بہتر اس کا نتیجہ آئے گا. دیکھیں اے پی سی جو ہوئی تھی اس میں تمام پارٹیز تھی, پی ایم ایل این پی, پیپلز پارٹی, اور سب نے مل کر جو ہے جو اعلامیہ جاری کیا, تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ وفاقی حکومت, ادارے اور صوبائی حکومت اور جو منتخب ممبران ہیں, جو قبائلی زعماء ہیں, سب بیٹھ کے ایک نشست کر لیں اور ایک لائے عمل دے ٹھوس. اور کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کو بیک فٹ پر لے جا رہی ہے, مطلب ترقی کا راستہ روکے ہوئے ہے. اگر آج انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو اس کی مین وجہ تو یہی ہے کہ لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں, لوگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس سے اور مزید بڑھتی جا رہی ہے. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ صوبائی حکومت کہے کہ جی ہم تو اس طرح نہیں کرنا چاہتے, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہے وہ لینے پڑیں گے, اور وہ ظاہر ہے صوبائی حکومت نہیں کر سکتی, وفاقی حکومت ہی فیصلہ کرے گی. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں اپنے لوگوں کو نہیں, لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک جامع ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر سب سگنیٹریز ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کی سوچ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کے 14 نکات جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریوزٹ کرنا چاہیے, یا اس کے اوپر مزید کنسنسس کیا چاہیے؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک متفقہ وہ پیش ہوا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس کو پھر آنر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں نا, نہ تو پنجاب نے کیا, نہ سندھ نے کیا, نہ
نہ اس طرح یہاں خیبر پختونخوا میں اس پہ عمل درآمد ہوا. تو یہ بدقسمتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ آنر نہیں کیا، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت کے پی اور بلوچستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. یہ دو صوبے زیادہ متاثر ہیں، سندھ اور پنجاب میں تو سچویشن نہیں ہے نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی تو اگر آپ وہ پلان آپ اپنائیں گے تو وہ تو ایک لینتھی پروسیس ہے. لیکن جو ایک شارٹ ٹرم پروسیس جس میں آپ دہشت گردی کو شہروں کے اندر داخل ہونے سے روکنے کی ضرورت ہے اس وقت. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ایف سی کے اس پہ حملہ ہوا ہے. جی جی. اور اس کا مطلب ہے اسلام آباد میں بھی ہوا ہے. تو وہ جو دھمکی ہمیں ملتی جا رہی ہے کہ جی ہم شہروں میں گھسیں گے، تو وہ دھمکی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں ہم چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ ایف سی ہو، پولیس ہو، فوج ہو، ان کے کوآرڈینیشن کی بہت ضرورت ہے. اس پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ جو ان کا انفارمیشن سیل ہے، جو انفارمیشن دے سکتے ایک دوسرے کو، یہ بہترین کنیکشن ہونا چاہیے سب اداروں کے درمیان، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اطلاعات دے سکے. ایک زمانہ تھا، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے پنجاب کو مجھے نہیں پتا ہے، خیبر پختونخوا میں جہاں تھانہ ہوتا تھا، پولیس ہوتی تھی، ان کے پاس تمام علاقے کی انفارمیشن ہوتی تھی، اور وہ پھر شیئر ہوتا تھا. اس زمانے میں یہی سب سے بڑا وہ ہوتا تھا، اسپائی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو یہ اب بھی یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن نیکٹا کے زیر انتظام بیسکلی شیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. دو ادارے ہیں، ایک تو نفٹیک ہے اور دوسرا پیفٹیک ہے. یہ نیشنل اور پروونشل لیول پہ ہیں جہاں پر انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں، جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے وہ یہ یہاں لوکل پولیس، وہ ادارے جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام یہ ان کے درمیان اگر اعتماد سازی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. تو اس کے لیے پولیٹیکل جو ہے نا، وہ جو عزم ہے پولیٹیکل، وہ بڑا لازمی ہے. اور وہ عزم آپ لے کے آئیں گے نا ایک دوسرے کے جو. جی بالکل، ہم تو دیکھیں، ہم تو سفر ہو رہے ہیں، ہم تو اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وفاقی حکومت بہتر سمجھے، جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے اپنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے تھرو رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے ذریعے تو رابطہ ہو سکتا ہے نا. اور جو اے پی سی میں ہوا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے تو میرے خیال سے معاملہ ٹھیک ہے. جنرل صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ابتدائی میں نے کافی چیزیں بیان کی جو آج ظاہر ہے کہ وہ بریفنگ تھی، اس سے ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ملی. آپ کی سمجھ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ اسلام آباد میں ہونا یا پشاور میں ہونا ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا، کیونکہ جب آپ ہارڈ اسٹیٹ بنتے ہیں تو اس کو آپ نے کافی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. کیا چیز لیک کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں ستی صاحب، بات اس طرح ہے کہ اس کو ایک سیکورٹی ایشو نہ سمجھا جائے یا سیکورٹی لیپس. اٹ از اے وار. اٹ از اے وار. یس. جب میں اس کو وار کہتا ہوں تو وار کا مطلب ہے کہ دس از اے نیشنل ایفرٹ اس کے لیے چاہیے. وار کیونکہ از اے نیشنل ایکٹیویٹی تو پوری نیشن کا اس میں تو ابھی آپ اگر نیشنل ایکشن پلان کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اس کے آپ نکات اٹھا کے دیکھ لیجیے. موسٹلی اس کے اوپر فنڈامنٹل کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، ملیٹنسی کی بات کر رہے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، جو ریلیجس کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی باتیں ہیں. تو اس سے کون اس سے انکار ہو سکتا ہے؟ اگر ڈومیسٹک پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں یا ڈومیسٹک کچھ چیزیں، انلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے، تو آئی تھنک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پاکستان کے اندر کے کسی شخص کا یا کسی گروہ کا ایک وہ کہتے ہیں نا اس کے آبجیکٹیوز پورے نہ ہو رہے ہوں. کسی کو آپ ڈائریکٹلی، اگر آپ ایکسٹریمزم سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. اگر آپ ٹیررزم سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. اگر آپ ملیٹنسی سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. تو مجھے یہ بتایا نا کہ اس کو ہم ریزسٹ کر نہیں سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وی نیڈ ٹو ہیو سینرجی اینڈ ایک کلیکٹو اپروچ کے ساتھ. یہ جب انٹرنل کوہیژن دیکھیں نا، ٹو ہیو پیس ود آؤٹ یو نیڈ ٹو ہیو پیس ود ان. لیکن پیس ود ان کے لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کوئی ڈومیسٹک ایجنڈاز یا کوئی اور ادر ایجنڈاز ادر دین فائٹنگ دس وار، وہ اگر لے کے آئے اور اگر ان کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں اور اس کو آپ اکویٹ کریں ود دی ٹیررسٹ اپروچ اگینسٹ ان دس وار نا، تو وہ پھر دیٹ از اے ڈینجرس فینومینا. دیٹ ہیز ٹو گو. ابھی آئی ایم شیور کہ جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس اگر ان کے ہیں جی دہشت گردی کو ہم سمجھتے ہیں، تو آئی تھنک اگر کوئی تھوڑے بہت گورننس کے یا کوئی اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے تو ان کو سائڈ پہ ایڈریس کیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وار کی جو ایفرٹ ہے
اس میں سینرجی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ. ہم جب ملٹری کو پالیٹکس کو الگ کر دیتے ہیں, ڈپلومیسی کو الگ کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لڑنا ہے وہ تو صرف ملٹری کا کام ہے, یہاں پر سب سے بڑی خرابی آ جاتی ہے. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے, انہوں نے لیڈ کرنی ہے, ملٹری ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کو اچھے طریقے سے یوز کرے. اس لیے تو یہ ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی ہیں تاکہ یہ آپ نے وار کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ اچھا آپ نے تذکرہ کیا ایپیکس کمیٹی کا. اختیار ولی خان صاحب, آپ ویسے تو وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں, لیکن آپ کے پی کے معاملات کو اور مسائل کو اچھے سے جانتے ہیں. یہ ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ کے پی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ بیانات آتے ہیں, لیکن مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ کافی چیزوں میں معلومات کی یا کمی ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ابھی یہ جو ایپیکس کمیٹی کا انہوں نے تذکرہ کیا, میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں وہ ایپیکس کمیٹی کام کر رہی ہوتی ہے, 23 اس کے ارکان ہوتے ہیں. اس کے نیچے پھر اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس کے نیچے پھر یہ ڈویژنل مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کے نیچے ہوتی ہے ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کے پی میں یہ سیٹ اپ اس طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کے اجلاس ہو رہے ہیں؟ نیور. میرے خیال میں شاید ہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں انہوں نے کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہو. اور یہ کتنے عرصے میں ہونا ضروری ہے؟ کتنے عرصے میں ہونا ضروری ہے؟ یہ جب حالات ایسے ہوں جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں تو اس کو تو ہر ہفتے ملنا چاہیے. اچھا. جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اس کو تو ہر ہفتے آپ کو بیٹھنا چاہیے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اس میں آئی جی صاحب ہیں, اس میں چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اس میں سینئر وزراء شامل ہیں, بہت سارے لوگ اس میں فوج کے نمائندے ہیں اس میں. یہ تو جب ایسے حالات ہوں, جب آپ کے دارالخلافے میں واقعات ہو رہے ہوں, تو میرے خیال میں یہ تو ہر ہفتے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم تو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہوں ان سارے معاملات میں, اپنے صوبے کے تحت جو ایک سرکل ہے ان کا, وہ اس میں بھی ایکٹیو رہیں ان چیزوں سے. آپ اپنی سیاست بھی کریں, بالکل کریں, پارٹی پالیٹکس بھی کریں, لیکن جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی آپ کو نبھانا ضروری ہوتا ہے. اور جو وفاق آپ کو آن بورڈ لیتا ہے تو اس میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں پورے صوبے کا, پورے ملک کا, تمام صوبوں کا پھر جائزہ لیا جاتا ہے. وہاں سے آپ کو مزید انفارمیشن بھی ملی جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. جیسے بھی جنرل زاہد صاحب نے کہا, بڑی اچھی بات کی کہ ایک ہوتی ہے سیکیورٹی سچویشن کہ وہ خراب ہے یا اس میں کچھ مخدوش حالات ہیں. نو, ہم اس وقت ہم پر ایک پراکسی وار جو ہے ہم اس میں ہیں, اور یہ ایک جنگ ہے. اس کو آپ اعلانیہ بھی کہہ سکتے ہیں, غیر اعلانیہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن 24/7 دیکھیں انڈیا جو ہے, انڈیا وہ آپ پر اس بارڈر سے اب وہاں سے وہ حملہ نہیں کر رہا. اس نے اب جنگ کی نوعیت جو ہے وہ چینج کر دی ہے. وہ اس بارڈر پہ جتنا خرچہ اس کا آتا ہے اس سے آدھے پیسے بھی وہ اس سائڈ سے لگا رہا ہے, تو اس کا جو کام ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو ہمیں اس پراکسی وار کو مل کر شکست دینا ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. ایک پیج پہ آنا ہوگا. جی شوکت صاحب, یہ جو میں نے تذکرہ کیا, یہ ایپیکس کمیٹی ہے, اس کے زیر نگرانی جو باقی کمیٹیاں ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب اگر سنجیدہ ہیں ان سارے معاملات کو سارٹ کرنے کے لیے تو دیٹ از دا رائٹ فورم. تو کیا اس پہ کیوں نہیں ابھی تک اس پہ کوئی اجلاس نہیں بلایا جا رہا یا بریفنگ کیوں نہیں ہو رہی تاکہ کم از کم وہ باخبر تو ہوں؟ دیکھیں ایپیکس کمیٹی, جی ایپیکس کمیٹی میں خود اس کا کافی عرصے تک ممبر رہا ہوں. جب تک میں تھا منسٹر میں اس کا مستقل ممبر رہا ہوں, اور اس کی جو ہے نا میٹنگ مہینے میں بھی ہو سکتی ہے, 2-3 مہینے بعد بھی ہوتی تھی, مطلب جو سچویشن کے مطابق ہوتی تھی. اور زیادہ تر جو وہ ہے وہ ہمارے جو اس میں آرمی کے لوگ ہوتے تھے, گورنر صاحب ہوتے تھے. پھر تو گورنر صاحب ہٹ گئے, پھر چیف سیکرٹری, آئی جی اور سی ایم صاحب اس کو چیئر کرتے. پہلے گورنر کرتا تھا, پھر سی ایم صاحب نے چیئر کرنا شروع کیا جب یہ ترامیم آئی. جی اس میں بڑے اچھے فیصلے ہوتے تھے وہاں پہ جو. جی تو وہ آئی تھنک کہ بالکل ہونے چاہیے. اور ابھی چونکہ معاملہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تھوڑی سی جو کنفیوژن رہی ہے کہ سی ایم کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے اللہ اکبر. شوکت صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک صوبہ جو دہشت گردی سے سفر کر رہا ہے, جہاں پر آپریشن کے دوران ہم دیکھیں, میری عرض سن لیں, میری بات تو پوری سن لیں, میری عرض سن لیں, آپ جواب دے دیجیے گا. جی میری ایک عرض کمپلیٹ ہونے دیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صوبہ جو دہشت گردی میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, جہاں پر
جب وار ہوتے ہیں تو آفیسرز ٹو جوان کا جو ریشو ہے وہ شہادتوں کا سب سے زیادہ ہے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیڈٹ کالج پر حملہ ہو جاتا ہے وانا میں, جو خیبر پختونخوا کا ہی اب حصہ ہے, جہاں پر ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہو جاتا ہے, اور وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مہینے میں ایک پہلے اجلاس ہو جاتا تھا. وہ تو ہر ہفتے کی بنیاد پر یا روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہو تو صحیح, کم از کم ایک وزیر اعلیٰ کو پتا تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل آپ اس کو اس سے نتھی کرنا, آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بالکل. میں دیکھیں ابھی چونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, جو مین ایشو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اسپیشلی کور کمانڈر صاحب بیٹھتے ہیں, آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں, اور ایجنسیوں کے لوگ بیٹھتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایم آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں. جی جی, سارے لوگ ملتے ہیں. اب یہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے, کیونکہ میں اس کا ممبر رہا ہوں اور اس میں بڑے اچھے اچھے فیصلے ہوتے تھے, بڑے کنسنسس کے ساتھ ہوتے تھے, اور اس میں پولیٹیکل اور عسکری قیادت مل کر جو ہے فیصلے کرتے تھے. تو وہ فیصلے تو ہونے چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ اس کا میرا علم میں نہیں. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ایک اچھی وہ ہو سکتی ہے, وفاق اور صوبوں کے درمیان معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں رکاوٹ صرف یہ ہے کہ سی ایم جو ہے وہ کتنی بار جا کے اڈیالہ جیل کے سامنے پورا دن کھڑا رہا, اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں. میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اصل نہیں, میں نے کہا نا کہ میں اس سے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس صوبے کی جو سیکورٹی ہے, صوبے کی جو اس کو تو کمپرومائز نہ کریں, باقی معاملات میں کر لیں, سیاست کر لیں, لیکن یہ تو ایک ہے کہ کم از کم ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جب تک باخبر نہیں ہوگا مکمل طور پر. دیکھیں سہیل افریدی صاحب نے خود اس دن اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں سیکورٹی کے معاملات کے اوپر. کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ بھی جائیں نا, سیاست تو ہوتی رہے گی نا, بیٹھ جائیں گے تو اور اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے نا کہ بیٹھ جائیں, لیکن بیٹھنے کے لیے بھی تو ماحول ہونا چاہیے نا. میں یہی تو ہو سکتا ہے بیٹھیں, اٹ کین بی دا ادر وے راؤنڈ, کہ ہو سکتا ہے اگر وہ بیٹھ جائیں شوکت بھائی تو شاید ماحول بھی بن جائے. آئی مین آپ اپنی اینک سے دیکھیں, لیکن تو بس سارا دن آپ یہ دیکھیں نا, ہمیں ہی قصوروار ٹھہرائیں گے, ہمیں ہی دیوار سے لگائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی. لیکن شوکت صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چلیں آپ کی بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, وزیر اعظم پاکستان آپ کو فون کرتے ہیں, کور کمانڈر صاحب ملنے آپ کے پاس جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی آپ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلاتے, اور پھر اس کو نتھی کرتے ہیں کہ جی چونکہ وہاں پر بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی تو اس لیے نہیں ہوگا. یہ تو دیکھیں دیکھیں ستی بھائی, میں ایپیکس کمیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے ٹرائی کی ہو کسی وجہ سے, کیونکہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈر کا ہونا لازمی ہوتا ہے نا, اپنا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس موو فارورڈ فرام دس. جنرل صاحب یور تھاٹس, یہ جو کمیٹیاں ہیں اس کے معاملے میں, اچھا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, یا میں یہ سمجھ رکھتا ہوں کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا جو چیف ایگزیکٹو ہے, آبویسلی اٹس دا سی ایم, وہ جتنا باخبر ہوگا تو فیصلہ سازی میں اتنی ہی آسانی ہوگی. مطلب وین ہی ول بی بریفڈ بائی دا پیپل ہو آر ایکچولی ہینڈلنگ دا سیکورٹی. دیکھیں وہ بالکل نہ صرف بریف, اٹ از ہز جاب ٹو کیپ ہمسیلف انفارمڈ. یہ اس کا کام ہے جی, اس کے بغیر وہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کرے گا؟ دیکھیں نا, اس ڈیسیژن میکنگ ٹولز جب تک استعمال ہی نہیں کریں گے, جب تک آپ مشورہ نہیں کریں گے, وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی, تو آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی آپ نے اسٹیٹمنٹ تو نہیں جاری کر رہی نا. اور جتنا وار کے اوپر چیف منسٹر کا کنٹرول ہوگا, ابھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی جو باتیں کی ہیں اس میں 90%, 70-80% تو وہ کام ہے جو چیف منسٹر نے اور اس کی اسمبلی نے کرنے ہیں جی, جو لا فیئر سے ریلیٹڈ ہے, جو گورننس سے ریلیٹڈ ہے. تو انٹل انلیس جو تھریٹ ہے اس کے سسٹم کو رن کر, یہ تھریٹ کسی ملٹری پوسٹ کو یا کسی نہیں ہے, وہ پاکستان کے نظام کو تھریٹ ہے, ان کی چیف منسٹرشپ کو, ان کی اسمبلی کو, ان کی ریپرزنٹیشن کو تھریٹ ہے. جب آپ ریپرزینٹیٹ, ایکچولی یو آر دی مین برج جس نے پورے ان ریسورسز کو جو اس کے ڈسپوزل پر اسٹیٹ نے رکھ دیے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. تو آف کورس, اینڈ آئی کین ویری کانفیڈنٹلی ٹیل یو کہ جو ملٹری سائڈ ہے پاکستان کی وہ خوش ہوتی ہے جب سول حکومتیں یا جو چیف منسٹرز ہیں وہ جب ٹیک اوور کرتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جب دیکھیں نا, وار وداؤٹ ہیونگ سپورٹ آف دا پیپل, عوام, گورنمنٹ اینڈ ملٹری, یہ تینوں مل کے ٹرینٹی آف وار بنتی ہے. یہ جب تک تینوں, اور ان تینوں کو ملانا کس نے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ وار ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اور وہ آج کل ٹرم یوز ہو رہی ہے بڑی سینرجی کی, تو وہ ہونا بڑی ضروری ہے. دس از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے,
آج کل آپ بھی بڑا اس پہ ڈیبیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ جو کاشت ہے بھنگ کی اور اس طرح کی چیزوں کی، اور پھر وہ ایشوز ہیں، تو وہ تیرا میں بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے اور بڑا وہ معروف ایک جگہ بن چکی ہے اس حوالے سے. دوسرا یہ ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، تو وہ یہ بلوچستان میں بھی ادھر ادھر ہے، تو ان کی ایریڈیکیشن ویسے کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب یہ جو واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں ان میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہی گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں، تو اس بابت کیا سوچ پائی جاتی ہے حکومت کی؟ کراس دا بورڈ چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو، اگر اس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں سے سستی گاڑی ہے تو دس ڈزنٹ مین کہ وہاں سے جس کی مرضی ہو جو گاڑی اٹھا کے لے جائے وہ چلاتا پھرے. اور اسلام آباد میں پشاور میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، وہ سب ٹیکس پے کر کے وہ گاڑی چلاتے ہوں، ان کو وہ بڑی کاسٹلی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ اسی کا حصہ ہے کہ ہم نے ایک سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا ہے، اور یہ ہم نے منزل طے کرنی ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا اور پورے ملک میں یکساں نفاذ ہوگا اس کا. سیکنڈلی، جہاں پہ وادی تیرا کی بات کی ہے تو وہاں پر جو بھنگ کی کاشت، چرس، گردہ، منشیات کی تیاری یہ ہو رہی ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. نو بڈی کین ڈینائی اٹ. میں نے جو بات اٹھائی تھی انفیکٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو پر تو سب سے پہلے تمام قوانین یونانی مسلی اور بالکل یونیلیٹرلی آپ کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اپنے ضلع اور اپنے صوبے میں آپ کو نافذ کرنے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے اپنے ضلع میں، ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں اور ان کی اپنی ناک کے نیچے، ان کے گلی محلے میں یہ کاروبار اگر یہ حلال ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر یہ پشاور میں بھی اجازت دے دیں، اسلام آباد میں بھی دے دیں، اگر یہ کام ٹھیک کام ہے. اگر یہ غلط کام ہے تو میرے خیال میں دے شوڈ اسٹاپ اٹ. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر سی ایم صاحب اس میں سے پیسے نہیں لیتے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ منشیات یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور اب اسکولوں میں جانا شروع ہو گئی ہیں، جس سے ہماری ٹھیک آئی گیٹ اٹ. شوکت یوسفزئی صاحب، اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں. یہ منشیات کا جو ایک افریت ہے، جب اگر آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اپنے آپ کو بااختیار کہتے ہیں، تو یہ جہاں پر سب انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی تیرا ایک بڑی منڈی ہے، وہاں پر اتنے 12,000 ایکڑ پہ کاشت ہو رہی ہے اور وہاں سے بڑا فی ایکڑ اتنا بن رہا ہے اور وہ لوگ بڑا گارڈ کرتے ہیں اس کو، تو کیوں نہیں اس کو ٹریکٹر چلوا دیں، کیوں نہیں اس کو ختم کروا دیں؟ کیا ایشو کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا نا کہ یہ پاپی جو ہے یہ تقریباً ہر ضلع کے اندر ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی گئی اور صرف جو اس وقت ایک سوال فاٹا تھا اس وہاں تک محدود ہوا. ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہوتا ہوا اب جو ہے نا تیرا کی طرف آپ کہیں کہ جی وہاں پہ ہے، تو وہ بھی رات کو میں نے جب وہ سنا تھا، اپنے جو وزیر اطلاعات ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ 20 سالوں سے یہ ہو رہا ہے. یہ 20 سالوں سے نہیں، یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، جب سے ہمیں یاد ہے یہاں پہ لوگوں کا یہی کاروبار ہے. اب یہ ایشو ہے، ان لوگوں کو روزگار دینے کی بھی ضرورت ہے، وہاں انڈسٹری لگانے کی بھی ضرورت ہے. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہی پرسوں یہ مطالبہ کیا کہ جو ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں دے دیں تاکہ لوگوں کے لیے متبادل روزگار دیں، کیونکہ یہ ہمارے دور میں شروع نہیں ہوا ہے. اس میں یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ چیزیں چل رہی تھی وہاں سے. اب یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ہے شوکت صاحب، اس کا یہ ضرور ایک جانب وہاں پر ایکسس ہے ننگرہار سے، جہاں پر سے ٹیررسٹ بھی آتے ہیں، یا افغانی بھی وہیں سے ہو کے تیرا کے راستے آئے. ایک جانب فی ایکڑ پیداوار 18 سے 25 لاکھ ہے، اور دوسری جانب یہاں پر ایک عام پاکستانی کو 37,000 روپے مہینے کی سیلری بھی نہیں ملتی، یا 40,000 اب کی ہے جا کے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنی وہاں سے وہ پیداوار اٹھا رہے ہیں ان کو وہاں پر مل جائے. ستی بھائی، میں اس کو حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں کبھی بھی اس چیز کی حمایت، میں تو سگریٹ تک بھی نہیں پیتا ہوں الحمدللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہم تو اس پہ تشویش ہے ہمیں کہ جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں آئس وغیرہ یہ شروع ہو رہے ہیں، ہمیں سب پہ آپ تشویش ہے. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو آلریڈی وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے، بہت زیادہ لوگ سفر بھی ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ متبادل روزگار دے دی جائے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہوگی.
اچھا ہے کہ اس کو ترک کر دے، لیکن متبادل روزگار کے ساتھ جنرل صاحب، یعنی سولوشن ہونا چاہیے ہر چیز کا. جنرل صاحب، یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی بس میں یہ کہوں گا کہ جو بھی انلیگل اسپیکٹرم ہے، جب ہم ہارڈ اسٹیٹ یا پاکستان کی یہ بات کر پانچواں رہے ہیں، نقطہ تھا میرے خیال میں نیشنل الیکشن پلان. جی تو بالکل آئی تھنک پاکستان کا جو انلیگل اسپیکٹرم ان آل ڈومینز ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ یہی انٹرنیشنل فورسز جو آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اسی کو لے کر آپ کے خلاف کل کھڑی ہوگی. پاکستان ہیز ٹو بی پاپی فری کنٹری انشاءاللہ، اور پاکستان اس میں بہت کام بھی پہلے کی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو کسی طریقے سے الاؤ کریں. بینگ اے ریسپانسبل کنٹری، اٹ از ناٹ ایٹ آل ایکسپٹیبل کہ ہم اتنے اس کو کنٹرول نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل صاحب فار یور ٹائم. سر ول ٹیک اے بریک کے بعد ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان الیکشنز کے بعد کیا ہے؟ جو معاملات تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو لگتا تھا کہ جس نشست پر آپ اتنا تکیہ کیے بیٹھے تھے یا جہاں جہاں آپ نے کنٹیسٹ کیا، آپ کو لگتا تھا کہ وہ نشست آپ کے ہاتھ آئے گی، یا جو ہونا تھا وہ انڈرسٹینڈیبل تھا؟ نہیں دیکھیں، عمران خان نے جب یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خالی کرائی گئی تھی نا، تو یہ ہمیں واپس انہوں نے دینی نہیں تھی. اچھا، جب دینی نہیں تھی تو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ بائیکاٹ کر دیں، نہ لڑیں، کیونکہ یہ جس طریقے سے الیکشن وہ آپ کے سامنے ہے بالکل. اور آر اوز ڈی آر اوز یہ بھی آپ کے سامنے کہ فارم 45 بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن جو دیے تھے اس میں بھی جب کیلکولیشن ہوئی تو وہ پی ٹی آئی کے زیادہ تھے. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے تھا. میرے خیال سے پی ٹی آئی تھوڑا سا یہاں یعنی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل بائیکاٹ پہ جانا چاہیے تھا. عمران خان کی وہ بات نہیں مانی. دیکھیں کنفیوژن تھی نا، لوگوں کو کنفیوژن تھی، ورکرز کو کنفیوژن تھی کہ جی عمران خان نے تو بائیکاٹ کا کہا ہے تو یہ کیوں لڑ رہے ہیں. اچھا، تو پھر جب آپ نے یا تو پورے سب کے سب لڑتے، میرا یہ خیال ہے، اور یا اگر نہیں لڑنا تھا تو پھر سب کچھ نہیں لڑنا تھا. یہ کیا آدھا تیتا آدھا بٹیر کہ جی 2 خاندانوں کی اجازت مل گئی باقی کو نہیں ملی، تو آئی تھنک کہ یہ اچھا ڈیسیجن نہیں تھا. اور ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ہمیں انہوں نے دینا نہیں ہے کچھ نہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی فارم 47 کا اناؤنسمنٹ کرنی تھی. یہ جو سابقہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر وہ گھر سے ہٹ کے اگر کسی اور پی ٹی آئی کے ورکر کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے نتیجہ مختلف ہوتا. نہیں دیکھیں، انہوں نے جو سیٹیں خالی کرائی ہیں نا عمر ایوب صاحب سے اور دوسرے سے، یہ سارے تو ناجائز طریقے سے خالی کرائی ہے نا. تو جو خالی کرانے کا مقصد کیا تھا، پھر دوبارہ دینا تھا تو خالی کیوں کرائی تھی؟ دیکھیں ہر صورت میں یہ اپنے لیے اکثریت تلاش کرنا چاہتے تھے، اور جائز ناجائز جو بھی طریقہ ہو. مجھے انہوں نے اختیار علی خان صاحب ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ لاسٹ میں یہ جو کہہ رہے ہیں مقصد ہی یہی تھا. ہر بندہ اپنی زاویے سے چیزوں کو دیکھتا اور پرکھتا ہے. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بیانیوں کا جنگ تھی. جو ایک عمران خان کا بیانیہ ہے، مطلب کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن عمران خان جو 2018 سے لے کر 22 تک وہ اپنے رہے وزیر اعظم، انہوں نے وہ اپنے منشور میں جو باتیں کی تھی وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکے. مطلب اگر آپ 50 لاکھ گھر دیکھیں، کروڑوں نوکریاں دیکھیں، 2 نہیں 1 پاکستان دیکھیں، یا گورنر ہاؤسز کو بلڈوز کرنا دیکھیں، یا آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر جائے گا اور کروڑوں نوکریاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کوئی چیز تو ہوئی نہیں. پھر اس کے بعد جو جیب سے سائفر نکالا گیا، ایک بیانیہ بنایا کہ امریکہ میرے خلاف ہے، میں تو بہت زیادہ خطرناک بندہ ہوں امریکہ کے لیے، اور مسلم دنیا کے لیے میں بہت بڑا لیڈر ہوں. وہ ایک چورن جو تھا وہ وقتی طور پہ انہوں نے بیچ دیا. پھر اس کے بعد امریکہ غلامی نامنظور، وہ چیزیں اپنے لیے ایک ووٹ بینک اور سمپتیز جو تھی وہ گین کر لی. ٹھیک ہے، لیکن جب کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد سچویشن چینج ہو گئی نا، شروع ہو چکی ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں مئی 2022 میں، اس وقت یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب خود اور ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے، یہ عمر ایوب کہہ رہا تھا، یہ شوکت ترین کہہ رہا تھا، ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ جو تیمور صاحب ہیں، تیمور جھگڑا صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اکانومی انڈرمائن ہے، یہ ملک 3 ٹکڑے ہونے لگا ہے، یہ صومالیہ اور سری لنکا بننے والا ہے. ہم نے پرفارم کر کے دیا. ہم کشتی کو، ٹائٹینک کو بھنور سے باہر نکال کر لائے ہیں. نہ ملک ڈیفالٹ ہوا، نہ ملک کو کوئی نقصان ہوا، نہ اس کے ٹکڑے ہوئے. اور وہ جب عمران کے دور میں یہ ملک بالکل تنہا ہو گیا تھا اور کہتے تھے کہ مودی میری کال نہیں اٹھاتا،
آج ہم اس کے 6 اور 7 جہاز گرا رہے ہیں. آج امریکہ کا صدر آپ کے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے, اور آپ کے وزیر اعظم کو شہباز شریف کو مائک سیٹ کر کے دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میں اس کا آپس میں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ, بیانیے کی بنیاد پہ غیر مقبول ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ شوکت بھائی کہہ رہے ہیں, میں اس کے ساتھ میں بالکل ایگری نہیں کرتا. ڈی پی او آپ کا, ڈی سی آپ کا, ڈی او آپ کا, ڈی او فیمیل آپ کی, فارم 45 سوال دینے والے تمام سٹاف آپ کے تھے, 47 والے سارے آپ کا سٹاف تھا. ٹھیک ہے, گنتی میں آخر تک یوسف ایوب خان صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے, گور نواز صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. چلے مجھے جواب دینے, گراؤنڈ جواب دینے دیں. ایک تو شوکت یوسف صاحب ایک جملہ پلیز جلدی کیجیے. میں اس پہ بالکل میں کلیئر ہوں کہ وہاں پر عوام نے خالی خولی باتوں کو اور آن گراؤنڈ پرفارمنس سے اس کو شکست دی ہے. چلیں خالی شوکت صاحب کو جواب دینے دیں پلیز. جی شوکت صاحب. اور ویسے اس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کے. میں دیکھیں پہلے دیکھیں, یا تو پی ایم ایل این نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہو نا, عوام کو کوئی ریلیف دیا ہو. یہ اس ملک پہ کتنا قرضہ تھا جب ہماری حکومت نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو بیانیے پہ ایک ہی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں نا, گورنر سے ہٹ کے. ایک منٹ مجھے دیکھیں, نہیں 80,000 ارب کا قرضہ چڑھایا, ابھی 5,300 ارب کی غبن ہو گئی 2 سالوں میں. یہ باقی غبن چھوڑیں کہ جی گھڑی ادھر ہو گئی, فلاں ادھر ہو گیا, یہ 5,300 ارب کا جو غبن ہوا ہے, جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 2 سال میں کس کی حکومت تھی؟ اتنے بڑے ڈاکے پڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پرفارمنس پہ لوگوں نے ووٹ دی. کون سی پرفارمنس تھی یار؟ آج لوگ, آپ پیچھے کسی سے پوچھ تو لیں نا. پہلے ہمارے دور میں تو ہر ایک کیمرہ مین جاتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ جی کیا صورتحال ہے مہنگائی کی. اب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جانا چاہیے نا, جائیں لوگوں سے پوچھے. پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں واقعی ان کو پرفارمنس پہ ملا ہے. دیکھیں یہاں کیا پرفارمنس ہے یار, پیٹرول جو ہے وہ 150 پہ نہیں آ سکا, ٹھیک, دال چینی آٹا وہ 3-4 گنا تو مہنگائی ہو گئی ہے, بے روزگاری حد سے بڑھ گئی ہے, ایکسپورٹ آپ کی کم ہو گئی ہے. اس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ میں پھر سے شو ہمارے دور میں 6% پہ پہنچ گئی تھی گروتھ ریٹ, آج گروتھ ریٹ 1.6 ہے. یہ کون سی وہ ہے گدڑ سنگھ کی ہے؟ ٹھیک ہے شوکت صاحب, 13 کے 13 سیٹیں جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب. اختیار ولی خان صاحب آپ کا شکریہ. ول ٹیک اے بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے, دہشت گردی کے خلاف پاکستان فوکسڈ ہے, اور افغانستان کی جانب سے الزام, اور ایک ایسے شخص کی جانب سے, ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے, جو یہ کہہ رہے تھے اپنا ٹینک دکھا کے کہ جی ہم نے پاکستانی ٹینک پکڑ لیا. تو یہ ایک مذاق سے کم نہیں ہے, ایسا کہنا تھا DGI-SPR کا. اور یہ بھی کہا کہ ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی, اور امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.